आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अगस्त से सितंबर एहतजाज ही एहतजाज। ताहिरुल कादरी और इमरान खान मैदान में, क्या हुकूमत निमटने के लिए है तैयार? ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। इंशाल्लाह इक़्तिदार मिलेगा और वो मुझे नजर आ रहा है ज्यादा दूर नहीं है। आप यकीन करें, मैं पकड़ के उनको जेलों में डलवाऊंगा। पाकिस्तान से बेपनाह इज्जत अफजाई के बाद भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मैं वहां लंच करने नहीं गया था, मैं वहां दहशतगर्दी पर अपना मौक़िफ़ पेश करने गया था। लेकिन ये पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। मोहतरम राजनाथ सिंह साहब, लंच आप किस तरह करते? आपका पेट तो चौधरी निसार साहब ने ही अच्छी तरह से भर दिया था। उन्होंने जो आईना आपको दिखाया, इसके बाद कुछ खाने पीने से अच्छा वही काम था जो आपने किया, यानी दुम दबाकर भाग लो। वैसे तो दुम दबाकर भाग लेना आप लोगों की आदत है। माजी में भी कई बार ऐसा हो चुका है कि दुम दबाकर भागने पर आपको मजबूर किया है, तो एक बार और सही। वेल डन चौधरी निसार, आपसे किसी को लाख सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल आपने भारतीय वजीर दाखिला को भारतीय सरकार का मकरू चेहरा दिखाकर हम पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। शुक्रिया चौधरी निसार। शुक्रिया इस बात का भी कि कल सार कॉन्फ्रेंस में हमें रियासत नजर आई, रियासत का गुस्सा नजर आया। वरना कहा जाता है कि हमारे यहाँ रियासत तो सिर्फ लफ्जों की हद तक है, तकरीरों, नारों और दावों की हद तक है। वरना अगर रियासत होती तो हॉस्पिटल्स की हालत दुरुस्त करती नजर आती, अगवा होने वाले बच्चों की तलाश में सरगर्दा नजर आती, इंसाफ के हुसूल में मारे मारे फिरते लोगों का हाथ पकड़े हुए नजर आती, तालीमी इदारों में, बाजारों में, शाहराहों पर नजर आती। कहा यह भी जा रहा है कि इन सब जगहों पर रियासत नजर आएगी। बस जरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान के तहरीक कस्सास और तहरीक एहतिसाब के नाम पर शुरू एहतजाजों से फुर्सत मिल जाए। तो क्या नून लीग की हुकूमत ये समझ रही है कि कादरी साहब कस्सास लिए बगैर और इमरान खान एहतिसाब हुए बगैर पहले की तरह नाकाम वापस चले जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2018 तक सुकून से रहेंगे? हो सकता है कि नून लीग ने इसके लिए कोई प्लानिंग भी कर ली हो, लेकिन पता नहीं क्यों कादरी साहब मियां साहब की हुकूमत को दो एहतजाजी मरहलों की मार और इमरान खान बहुत जल्द इक्तदार का ताज अपने सर पर सजता देख रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वो कहा जा रहा है कि बहुत ही हंगामा खेज महीना ये अगस्त का आप लोगों के लिए ये शुरू हो गया है और रहेगा। कल कादरी साहब मॉडल टाउन के शौदा का कसास लेने के लिए, तहरीक कसास शुरू करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो पहले इनसे ही बात शुरू कर लेते हैं। क्या ख्याल है कि उनको कसास मिल जाएगा या दियत पे मामला टल जाएगा या कादरी साहब खुद ही टल जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी यानी कि खुश आइन इस लिहाज से है कि उन्हें कसास और दियत जो है वो फिर 2 साल बाद याद आई है। इससे पहले वो मतलब कि कहीं सोए हुए थे। वो है ना कि देर लगी आने में उनके शुक्र है फिर भी आए। तो उस वक्त भी मीडिया ने उनसे पूछा था आप जाएंगे तो नहीं? उनका मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा और ये वो, फिर चले गए थे। सर एक बात पता है, वो अब उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है कि अब वो तहरीक छोड़कर नहीं जाएंगे, अब खून का बदला खून। आप लोगों ने तो लेबल लगा दिया है, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, हर दफा ऐसे थोड़ी होता है। अब उन्होंने कह दिया है, इब्के मार के देख, है ना। ठीक है, बात ये है, देखें ताहिरुल कादरी साहब का इशू ये है कि उनका कोई स्टेक पॉलिटिकल कहीं पे भी नहीं है। इस मुल्क में एक काउंसलर उनका मुंतखब नहीं है 20 करोड़ में से। लेकिन 3 धरने 2 दे चुके हैं, तीसरा देने वाले हैं। तो वो हुकूमत थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो कसास मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं आपसे। वो क्या मांग रहे हैं? कसास असल में वो इसलिए मांग रहे हैं कि वो देखें, ये जो शहीदों के नाम पे पॉलिटिक्स इस मुल्क में होती है ना, उन शहीदों की फैमिलियों से पूछें कि उन बेचारों का हशर क्या होता है। किसी का भी कोई शहीद हो, मर जाए, वो बेचारा मतलब कि उसके साथ हमदर्दी ही करनी चाहिए। तो ये कौन होते हैं? ये यानी कि सिर्फ उन चंद लोगों ही के, और 9,000 लोग कत्ल हुए हैं कराची में,
ان کا قصاص یہ کیوں نہیں مانگتے؟ وہ منہاج القرآن کے لوگ، منہاج القرآن منہاج القرآن ہی کے لوگ، ان کے لوگ ہیں، مسلمان ان کے نہیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں میں عالم دین ہوں. تو عالم دین کے تو لوگ کراچی کے بھی ہونے چاہیے، لاہور اور پنڈی کے بھی ہونے چاہیے. یہ صرف 14 لوگوں کے یعنی کہ ذمہ دار ہیں، باقی اس ملک میں جو مرضی ہوتا ہے. یہ تو ہمارے گھر میں آ کے مارا ہے نا. گھر میں کس نے مارا کس نے نہیں مارا اس کو تو ایک طرف رکھیں. بات یہ ہے کہ وہ صرف 14 لوگوں سے باہر کیوں نہیں نکلتے، باقی اس ملک کے مسائل سے اس کا مطلب ان کو کوئی تعلق نہیں. یہی بات ہے نا، یہ ثابت ہو گئی نا. یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں صرف 14 کی بات کروں گا، میری بلا سے 60,000 لوگ پچھلے. تو آپ ان 14 کا ہی قصاص دے دینا، انہی کا انصاف کر دیں آپ. وہ تو نہیں بات کریں گے. وہ اصل میں ان کا ایشو ہی لینا ہے اور وہ بڑی کامیابی سے لیتے ہیں. اور یہ دھرنے جو ہے نا، ان کے پیچھے ان کی بنیاد لینا ہے، بھیک ہے. یہ جو 2012 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس میں بھی ایک اکاؤنٹ میں دبئی میں پیسے کئی ارب جمع ہوئے تھے. خرچ بہت تھوڑے سے کیے تھے، باقی لے کے کینیڈا چلے گئے تھے. اور یورپ اور کینیڈا میں انہوں نے جائیدادیں خریدی، اور ان تمام جائیدادوں کے جو ٹرسٹی ہیں، ان کے بچے، ان کی بہویں، ان کے سارے رشتہ دار. ابھی اس کے بعد 2014 کا دھرنا ہوا، اس میں پیسہ تقسیم ہوا، اس میں یہ مال کھا کے بھاگے ہیں یہاں سے، اور لوگوں کو، بچوں کو کہا یہ کہ ہم آگے ہوں گے. کتنا پتہ ہے آپ کو، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، تو کیس کریں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں. پھر یہ قصاص کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ نے دیکھو نا کتنی باتیں کرتے ہیں. یہ قبروں میں سے نا لوگوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں میں مر گیا تھا، عالم بالا سے واپس آیا ہوں، وہ 13 سال ادھر رہا ہوں. عجیب عجیب. یہ اللہ کا انتقام جس سے ہو رہا ہو نا، میرے جیسے آدمی کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی قبر خود کھودنے والے لوگ ہیں، میں ان کا گورکن کیوں بنوں؟ سر وہ ٹھیک ہے، یہ اپنی پارٹی کے گورکن تو ہیں. یہ جو لوگ شہید ہوئے نا، ان کو شہید ہوتے ہوئے، ان کو مرتے ہوئے میڈیا کے اوپر سب نے دیکھا ہے، اس وقت ساری فوٹیجز موجود ہے نا. غلط بات تو وہ نہیں کر رہے. دیکھیں میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ قادری صاحب پر تنقید کر سکتے ہیں، مشاہد اللہ خان صاحب، لیکن جن لوگوں کے لیے وہ یہ قصاص اور انصاف کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ لوگوں کی لاپرواہی ہے، آپ لوگوں کی کوتاہی ہے کہ آج تک یہ ایشو زندہ ہے قادری صاحب کے لیے؟ قادری صاحب نے، دیکھیں میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ جس دن جینون انویسٹیگیشن ہوئی، ان 14 لوگوں کے قاتلوں میں مرکزی کردار جو ہے نا وہ طاہر القادری کا. کون کرے گا وہ انویسٹیگیشن؟ کوئی نہ کوئی تو کرے گا ہی نا. کبھی نہ دیکھیں میری بات سنیں نا، 2007 میں 12 مئی ہوا تھا، ابھی تک نہیں ہوئی نا انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے، وہاں پہ 54 لوگ مر گئے تھے نا. لیکن وقت وہ ہے نا کہ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، اور سازشیں لاکھ اڑاتی پھریں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوم نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. 12 مئی کی لوگوں کا بھی احتساب ہونا ہے. یہاں جو کچھ طاہر القادری نے ساری رات تقریریں کر کے قصور سے اور شیخوپورہ سے لوگوں کو منگوا کے انہیں جو کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں آنی ہیں اور ان کے لوگ لے کے آئیں گے. جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ تھی، لائن ہے، اس کو کہاں چھپا دیا آپ نے؟ اس کو باقر نجوی 2 سال تک ماڈل ٹاؤن کے شہدا کو انصاف نہیں دیا آپ نے. اسے یہ کارنامے کوتاہیاں ہیں آپ لوگوں کی. انصاف یہ لینا نہیں چاہتے جو ان کے خون پہ سیاست کر رہے ہیں. مجھے ہمدردی ہے ان 14 لوگوں سے، ٹھیک ہے، اور ہمارے رابطے میں بھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ. وہ چاہتے ہیں کہ وہ لے دے، لیکن یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے خون پہ. یہ تو خون کے سوداگر ہیں. یہ طاہر القادری صاحب وغیرہ ان کا. دیکھیں نا، مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہاں پہ انہوں نے 2014 کے دھرنے میں کیا کیا؟ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ان کو گمراہ کر کے لائے، کچھ کو پیسے دے کے لائے. یہ ثبوت ہے نا اس کے سارے. اور اس کے بعد ان کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے ٹھنڈی ٹھنڈی شاموں میں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ عورتوں پہ، بچوں پہ، ان کے خون پہ، ماڈل ٹاؤن میں جو خون جس نے بھی بہایا اس کا چاہے طاہر القادری خود ذمہ دار ہے. لیکن یہ تو سیاست ہی کر رہے ہیں نا اس کے اوپر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سر، آپ انہیں سیاست نہ کرنے دیں، آپ وہ ماڈل ٹاؤن کے شہدا کو انصاف دے دیں. وہ جو تحقیقاتی کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ جو چھپائی ہوئی ہے اس کو آپ سامنے لے آئیں. سر آپ نے جن لوگوں کو سسپینڈ کیا، جن کو وزارتوں سے آپ نے لی واپس وزارتیں، جن سے ان کو کلین چٹ دلا کے دوبارہ وزارت دیں. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نا، اب ایک بات وہاں پہ اس وقت یہ بنائی گئی کہ جی لوگ خوش ہو کے کہتے تھے جی یہ لاشیں مل گئی، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. یہ قادری صاحب بھی
تو ہمارے کی کوئی آدمی اس میں ملوث نہیں آپ نے خود سنا ہے یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو لاشیں مل گئی اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. ان کی باتوں کا یہی مطلب تھا نا. آپ ذرا پرانی ذرا کلپس نکال کے دیکھیں نا. میں دیکھیں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کا کیا تعلق کیا ہے اس ملک سے. پہلے مجھے یہ بتائیے کیا تعلق ہے طاہر القادری کا. اس ملک کے بھی شہری ہیں. بھی شہری ہیں. اس ملک میں جمہوریت ہے, وہ جمہوریت کی قبر بناتے ہیں. اس ملک میں پارلیمنٹ کو وہ گالی دیتے ہیں. اس ملک کی سپریم کورٹ اور نیب کو اور ہر ادارے کو وہ گالی بکتے ہیں. ایک آدمی ان کو ووٹ نہیں دیتا. اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اسلام کے اندر وہ فرقہ واریت لے کے آتے ہیں. اسلام کے بارے میں جو ہڈن ایجنڈا ہے یورپ یا امریکہ کا اس کو وہ فالو کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں انہیں معاوضہ ملتا ہے. پھر میں آپ کو دیکھو ایک بات, جس پارٹی کی بنیاد این جی او ہوگی نا اس کو ایونٹ چاہیے ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. بہرحال اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری بات سن لیں, میں اہم بات کر رہا ہوں. اسے ایونٹ چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا ہو یا اب یہ دھرنا کر رہے ہیں, اس میں انہیں فائدہ ہوگا. پتہ ہے, اس کو سمجھیں آپ. چاہے وہ دھرنا تو پچھلا بھی فیل ہوا تھا, ابھی بھی فیل ہو رہا ہے, لیکن ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ قومی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ ان کو چندہ ملے گا ٹھیک ٹھاک. اس لیے کہ یہ کہیں گے یہ ہم نے ابھی حکومت گرا دینی, فلانا کر دینا. کچھ لوگ نواز شریف 3 مرحلوں میں احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلا 3 دفعہ چندہ لیں گے. کل پہلا وارم اپ مرحلہ ہوگا. کیوں کہہ رہے ہیں اگر پہلے مرحلے میں آپ وہ کہتے ہیں اگر یہ ناک آؤٹ ہو گئے نا آپ لوگ مسلم لیگ نون, تو پھر باقی مرحلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. مشاہد اللہ خان صاحب یہ کیوں اتنے اس دفعہ پر امید ہیں کہ ان مرحلوں میں ہرا دیں گے وہ آپ کی حکومت کو؟ یہ بڑے عرصے سے امید سے ہیں, لیکن وہ امید سے ہو نا تو وہ تو اس کی امید کبھی بر نہیں آتی. میری بات سن لیں, سمجھ گئے, امید کبھی بر نہیں آتی. میں یہ کہتے ہیں 3 مرحلوں میں ہم کریں گے. 3 مرحلوں کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ چندہ وصول کریں گے لوگوں سے, اور اس کے بعد پھر کینیڈا چلے جائیں گے اور جائیدادیں خریدیں گے اور عیش کریں گے. یہ ہے, ورنہ ان کا کیا ذریعہ معاش ہے, یہ کھاتے کدھر سے ہیں؟ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کو طیب اردگان نہیں بننے دیں گے. یہ آپ لوگ اگر یہ سوچ کے بیٹھے نا کہ عوام آپ کے لیے باہر نکلے گی تو آپ یہ بھول جائیں. وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو عوام آپ لوگوں کو چھوڑے گی نہیں. یہ طیب اردگان یہ کون ہوتے ہیں؟ میاں نواز شریف ہے, اور میاں نواز شریف کیا ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, 5 دفعہ اس کو وزارت اعلیٰ ملی ہے. یہ روک لیتے نا میاں نواز شریف کو. میاں نواز شریف بننے سے تو روک نہیں سکے. یہ ہمارے لیے تو میاں نواز شریف ہونا اس کا بہت بڑی بات ہے. اور اس نے اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور کر رہا ہے. اس نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے. یہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جن ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر نہیں بڑھتے. وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج 40,000 کے قریب نہیں جاتا. وہاں پہ یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ مطلب کہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, جو یہاں پہ ٹیکس وصولی 1900 ارب سے لے کے 3200 ارب تک نہیں جاتی. آپ نے ابھی تک عوام کے لیے جو آپ کی حکومت نے 3 سال میں کیا ہے نا, ابھی اس پہ آگے بات کرتے ہیں. لیکن طاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا اس کے آگے اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی کھڑے ہو جائیں نا ان کی بھی ضمانت ضبط ہو جائے گی. مشاہد اللہ خان صاحب آپ لوگ اتنے بڑے چیمپئن ہیں آپ لوگ. پبلک اب یہ آزاد کشمیر میں اگر لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے مخالفین کو نہیں دیتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم کو تو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. قائد اعظم کا یہ نام بھی نہ لے. قائد اعظم اتنی بڑی شخصیت ہے. قائد اعظم جمہوری آدمی تھے, یہ غیر جمہوری آدمی ہے. قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا تھا, یہ اس ملک کی جڑیں ہلاتے ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹری فارم اور سسٹم ہوگی, یہ پارلیمنٹ کو گالی بکتے ہیں. قائد اعظم کا کون سے مثالیں دیتے ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے, یہاں میکینیکل جمہوریت ہے. یہ قادری صاحب آج کہہ رہے تھے. لیکن اب ہم نے 6 اگست پہ کافی بات کر لی ہے چونکہ کل قادری صاحب نکل رہے ہیں. ذرا اب آگے بات کرتے ہیں 7 اگست پہ عمران خان کی تحریک احتساب پر. مشاہد اللہ خان صاحب, اگر عمران خان نے لوگوں کو سڑکوں پر نکال لیا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا کوئی کاؤنٹر پلان ہے اس حوالے سے, یا بس اندازے لگا کے آپ بیٹھے ہوئے نہیں عمران خان اس دفعہ کامیاب نہیں ہوں گے, نہیں نکال سکیں گے, اور اسی پہ آپ لوگ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے ہیں نا عمران خان ہو گئے, طاہر القادری تو خیر الیکشن ہی نہیں لڑتے, اور بھی کچھ لوگ ان کے دائیں بائیں نظر. وہی بائی الیکشن لڑا تھا نا, وہ کہا تھا کہ میرا چہرہ دیکھ کر امیدوار کو ووٹ دینا ضمانت ضبط ہو گئی تھی نا. وہ تو اب میں نے یہ اصل میں یہ اس بات کا یہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ کا یہ عوام کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ شرح صدر ہے ان کے اندر اس بات پہ کہ یار پبلک بھائی اس کے نواز شریف کے ساتھ ہے. اور کیوں ساتھ ہے؟ ایسی نہیں پبلک ساتھ ہوتی کسی کے.
پبلک کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے اس ملک کے لیے اور کون کر رہا ہے اور کون آئندہ کرے گا. جی اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کو چلو داؤ لگ گیا نا 2013 میں, اس کو اچھے بھلے 75 لاکھ ووٹ پڑ گئے. اس کو ان ووٹوں کا, اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے تھا, ان بچوں کا, ان عورتوں کا, ان بہنوں کا, ماؤں کا, بڈھوں کا, جوانوں کا, یوتھ کا جو کچھا پہن کے سوتے ہیں صبح 12-1 بجے اٹھتے ہیں, ان سب کا بھی احترام اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک مینڈیٹ تو دیا, اس مینڈیٹ کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلا ہے عمران خان. سر احترام نہیں کیا, کیا کیا؟ خیر 2 سوال ہیں, کیا آپ لوگوں نے احترام کیا جو مینڈیٹ دیا, اور یہ کیسے احترام نہیں کر رہے؟ میں بتاؤں کیا احترام کیا انہوں نے. احترام انہوں نے یہ کیا جس کے نتیجے میں کتنے بائی الیکشن 40 کے قریب ہو چکے, کافی ہو چکے ہیں, کتنے جیتے, یہ احترام کیا. ابھی میں آخری بات آزاد کشمیر, اس سے پہلے بھی میں لمبی لائن ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے اور لوکل باڈیز کے اور فلانے فلانے فلانے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سیکھ رہے ہیں سائنس آپ سے الیکشن جیتنے کی. آزاد کشمیر دیکھیں نا, اب بات آزاد کشمیر پہ تو انہوں نے نہیں کہا نا دھاندلی ہوئی ہے, جی گلگت بلتستان پہ تو نہیں کہا نا. وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن مت لڑا کریں الیکشن, پھر یہ اس سے پہلے جا کے بڑکے کیوں مارتے ہیں پاناما لیک اور نواز شریف گیا اور اب بس نواز شریف کا یہاں سے شروع ہوگا آزاد کشمیر سے اور اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے, وہ یہ مت کہا کریں, جھوٹ مت بولا کریں, اپنے لوگوں کو ورغلا کے ان سے چندے نہ وصول کیا کریں, ان کینڈیڈیٹس کو جنہیں یہ ٹکٹیں دیتے ہیں ان سے پیسے نہ لیا کریں. یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ ایونٹ کریٹ کرتے ہیں. اور این جی او بیس پارٹی ہے عمران خان کی. یہ جو تحریک ہے نا, اب یہ تحریک احتساب رکے گی نہیں جب تک یہ کامیاب نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں میری حکومت قریب ہی ہے, الزام نہیں لگاؤں گا, کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. بات یہ ہے وہ جیلوں میں کم از کم 2000 آدمیوں کو ڈال چکے ہیں. رکے گی تو وہ چیز نہیں جو چلے گی, جس نے چلنا ہی نہیں ہے اس کے نہ رکنا یا نہیں رکنے, وہ تو بات کی بات ہے نا. اور وہ جو میاں نواز شریف نے کہا نا, دھرنے والے کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پذیرائی عوام کی کام سے ملتی ہے, دھرنوں سے نہیں ملتی ہے. تو کرنے والے ہی کروپا کرتے ہیں نا. اچھا ایک بات بتائیے, اب عمران خان کہہ رہے ہیں یہ جو تحریک ہے نا, یہ اس کو اویئرنیس اپنی مہم بھی کہہ رہے ہیں, اویئرنیس کیمپین کہہ رہے ہیں. سوال یہ مشاہد اللہ خان صاحب, یہ باتیں تو ہم 2014 سے سن رہے ہیں نا, تو لوگوں میں اویئرنیس آ کیوں نہیں رہی ہے؟ کیا لوگ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے ہیں, یا آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے عوام کو اس قابل سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے یا ان ایشوز پہ باہر نکلے اپنے گھروں سے؟ لوگ دیکھیں, یہ اگر چاہتے نا ہمیں سیاسی طور پہ نقصان پہنچا سکتے تھے, اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکتے تھے. انہوں نے جان کے نہیں کیا. اس لیے ایک تو یہ بات انہوں نے خود سے طے کر لی ہے 100 موٹو ایکشن کے تحت عمران خان نے, کہ ان سے بڑا قابل آدمی کوئی ہے نہیں, جبکہ انہیں کچھ نہیں پتا. وہ ٹون پارٹی ہے, ٹھیک ہے, جو منہ میں آتا ہے بولے جاتے ہیں, کوئی ادھر سے کان میں کہہ دیا, کوئی ادھر سے. ان کے پاس موقع کیا تھا, اور نواز شریف نے انہیں موقع فراہم کیا کہ یہ لوگ کے پی کے کی گورنمنٹ باتیں زیادہ نہ کرو, کام کرو. وہاں پہ دکھاتے, ہم نے 1 میٹرو بنائی تھی, وہ 2 بنا دیتے. ہم نے, اچھا وہ کہتے ہیں میٹرو نہیں بننی چاہیے, ہیلتھ ہونا چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے. عمران خان کہتا ہے جی انہوں نے خالی میٹرو دی ہے نا, میں میٹرو بھی دوں گا, میں ہیلتھ بھی دوں گا, میں ایجوکیشن بھی دیا ہوئی ہے, کچھ نہیں. چلے انہوں نے کچھ نہیں دیا, آپ ملک کے لیے بڑا ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, خزانے بھرے ہیں, ذرا بتائیں نا آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ قرضے, ٹیکس, مہنگائی, بے روزگاری, ہر چیز میں تو مشاہد اللہ خان صاحب اضافہ ہوا ہے. ہر چیز میں کمی ہوئی ہے. وہ آپ کے نزدیک ہوئی ہوگی. میرے نزدیک نہیں, مجھے چھوڑ دیں, میں نہیں کہوں گا کچھ. پاکستان کے جتنے بھی یعنی کہ جن پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ این جی اوز ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں یا دیگر پرائیویٹ ہوں یا انٹرنیشنل ادارے ہوں, ان کی رپورٹس وہ غبارہ ہے, جب پھٹے گا تو پھر پتہ چلے گا نا. غبارہ تو پھٹتا ہے نا, پھٹا تو آزاد کشمیر میں پتہ لگا نا. غبارہ کیسا پھاڑا غبارہ؟ ایک اچھا ہاسپٹل آپ نہیں بنا سکے ابھی کیسے یہ اس پنڈی میں جائیں ابھی؟ تو میاں صاحب ادھر علاج کراتے نا. پھر میاں صاحب علاج کرائے نہ کرائیں, آپ نے جو سوال کیا ہے, پہلے سوال کیا اس کا جواب لے لیں. یہاں پہ کارڈیالوجی کا جو ہاسپٹل, اس سے اچھا ہاسپٹل ہے. شہباز شریف کہتے ہیں اب بناؤں گا اچھا ہاسپٹل. اب بنا تو رہے ہیں. بہتر پولیس تو بنا نہیں سکے جو بچوں کو اغوا ہونے سے روک سکے. شہباز شریف کہتے ہیں اب بناؤں گا. بھائی کب بنائیں گے؟ 2018 کے بعد بنائیں گے سر آپ لوگ. سب سے اچھے حالات الحمدللہ شہباز شریف کے نام پہ چائنا کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے پنجاب اسپیڈ, اور وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے چائنا میں کہ یہ ہمارا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, اسسٹنٹ پرائم منسٹر,
शहबाज शरीफ की तरह तेजी से काम करता है। पूरे पंजाब का 58% बजट आपने लाहौर पे लगा दिया, उसके बाद बच्चों को अगवा होने से रोक नहीं पा रहे। आप कभी अटक से ट्रेवल करे रहीम यार खान तक, कभी आप नहीं कहेंगे कि सिर्फ लाहौर में लगा। सड़क के अलावा भी कोई बात करें, सड़क की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। सड़क से खानदान की कई यूनिवर्सिटियां, कई शहर नए बन चुके हैं। मतलब डीजी खान साउथ में है ना, आप पुराना डीजी खान की कोई फिल्म निकाल के देख लें, अभी की निकाल के देख लें, पता लग जाएगा। रहीम यार खान के क्या हालात हैं, भावल नगर और भावलपुर के क्या हालात हैं, गुजरांवाला के क्या है, अटक के क्या है, गुजर खान के क्या है, ये साथ है गुजर खान। वो इमरान खान 10 साल पहले कह रहे हैं कि अभी जब हम निकलेंगे ना तो फिर आपको पता लग जाएगा, फिर हुकूमत को पता लग जाएगा कि अवाम क्या चाहती है। लेकिन ये जो बड़के मारते हैं ना, इनके पल्ले कभी भी कुछ नहीं। लेकिन आपको पता है एहतजाज का तरीका मुख्तलिफ है। अब आप मुख्तलिफ हो। आप मुझे एक बात बताएं, आजाद कश्मीर में जाके कितनी बड़के मारी थी? ठीक है, नवाज शरीफ ने कोई मारी बड़क? वो तो थे ही नहीं। शहबाज शरीफ ने मारी बड़क? नहीं मारी ना। किसी और भेजा भी नहीं, इवन इस दफा तो हमजा को भी नहीं भेजा। क्या पता जीत का यकीन हो? जब जीत का यकीन होता है तो कहाँ जाते हैं, कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कैंपेन चलानी पड़ती है? कैंपेन चलाई आपने। जीत का यकीन इसलिए होता है कि हमें मालूम है कि अवाम का हम पे एतमाद है। आपको मालूम है कि आप जीतेंगे? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी अपना ही बना लिया, तो फिर तो ऐसे ही मालूम होता है कि हम ही जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है, पिछला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिसने 2013 का इलेक्शन कराया था, उसके बारे में इमरान खान ने क्या कहा था? जी, वो तो अभी भी शकूक को शुबात का इजहार कर रहे हैं। नहीं, उसके उस वक्त तो हिमायत की थी ना। जी, उस वक्त तो हिमायत की थी ना। जी। और मुझे असल में मसला इनका क्या है, ये पता है इनकी एक ख्वाहिश है, बच्चों की एक ख्वाहिश होती है ना, मैं बल्ले से मारूंगा, मैं फलाना करूंगा। ये पता चाहते क्या है? इन्हें पता है नवाज शरीफ ने और उसकी पार्टी में ने इतना इनको ख्वार किया, हरा 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 के इनकी ये जो रगें हैं ना, ये मोटी हो चुकी है। इनकी वहशत है इनके चेहरों पे। अब ये कहते हैं कि कोई जुगाड़ लगाओ। ठीक है, वैसे वोटो शोटो से तो हरा नहीं सकते, मुकाबला इनका कर नहीं सकते। अच्छा, जुगाड़ कैसे लगेगी? कभी इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं बगैर सबूत के, कमीशन में वो पता बातें क्या करते हैं, पूरा ट्रक है सबूतों का, और वहां जाके हाँ, और एक सबूत नहीं है पेश करते, और वहां पे जाके माफी मांगते हैं। मुशर्रफ खान साहब, अब बात यह है कि जो एहतजाज वो करे ना, उसका तरीक़ेकार लाहे अमल उसका मुख्तलिफ है। अब ये मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जलसे करेंगे, डायरेक्ट भी खिताब करेंगे, टेलीफोनिक खिताबात भी करेंगे, फिर धरने भी देंगे। मैं आपसे सवाल ही कर रही हूँ कि ये जो सूरत हाल है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकती है? आप लोग कितने दिन तक ऐसे चल सकते हैं? सर, आपने तो एशियन टाइगर बनाना है ना मुल्क को। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला। बंदे होंगे तो करेंगे ना, वरना आजाद कश्मीर में कर लेते हैं ना। इंतजामी तौर पे मफलूज करने की आप लोगों को कोशिश की, फिर मफलूज अगर करेंगे, ये मफलूज करना मुल्कों को, ये मुल्क दुश्मन करते हैं। ये मुल्क दुश्मन है, मफलूज करना चाहते हैं, कर लें। अब मुल्क देखे ना, इनसे तवक्को क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, इस्लाम मेरा मजहब है। दूसरा कहता है कि इस्लाम जो है वो दहशत गर्दों का मजहब है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो यहूदी है और इसका साला है साबिक। अब ये सपोर्ट किसकी करता है? जो कहता है कि इस्लाम दहशत गर्दों का मजहब है, जो मुसलमानों के खिलाफ तकरीर, और किसके मुकाबले में जो कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम हूँ, गरीब आदमी हूँ। आपके दिल में पाकिस्तान का बहुत दर्द है। अगर आप चाहते हैं ये दोनों ये सब ना करें, आप एहतसाब कर देना। ये मफलूज करना चाहते हैं ना, एहतसाब कर देना। वो पैनामा के मामले पर ये अपाहज लोग जो होते हैं ना, जहनी तौर पे ये चीजों को मफलूज ही करना चाहते हैं। इनसे किसी अच्छाई की तवक्को ना रखें। फिर मुल्क को बचाएं सूरत हाल से। पैनामा के मामले पर अपोजिशन के साथ अब तक कोई फाइनल बात क्यों नहीं हुई है? हम भी बचाएंगे, इस मुल्क के अवाम बचाएंगे। और आपको पता है कैसे बचाते हैं जी? अवाम पता है कैसे? अवाम इनको मुस्तरद करते हैं, हर चौथे दिन मुस्तरद करते हैं, इनकी अपीलों को मुस्तरद करते हैं, इनके करीब नहीं जाते। अब इनके पास इकट्ठा कौन हो? लेकिन वो कहते हैं कि अवाम ये कहते हैं, अवाम उनसे पूछते हैं कि वो आप लोगों से ये पूछें कि ये जो शरीफ खानदान के असासे हैं, ये कितने जायज तरीके से ये जो बने गए हैं, ये कितने, इसमें कौन कौन से जायज तरीके इस्तेमाल हुए हैं? और इमरान खान और ताहिरुल कादरी, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसके अंदर भी मैं निकाल गया, भी डॉक्यूमेंट निकाल के दे सकता हूँ। ये दोनों नवाज शरीफ से मांगते रहे और नवाज शरीफ इन्हें देता रहा है। ठीक है, मांगने वाला कभी देने वाले से नहीं पूछ सकता। और दे कौन रहा है?
کہ جن کے خاندان کے 20-25 لوگ بزنس میں ہیں. اچھا یہ آپ ہر دفعہ بات کرتے ہیں جنہیں حلال اور حرام کی تمیز ہے, جن کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, جن کا کسی یہودی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کی شریعت جو ہے پاکستان کی ہے, کینیڈا کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو این جی اوز کے کہنے پہ اور امپائر کے انگلی کی باتیں نہیں کرتے, وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آف شور کمپنی اگر ہونا بہت بڑی برائی ہے, ان کی بھی نکل آئی, انہی کی ہے نا, تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, اور بلکہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو بھی چھوڑیں, آپ سب کو پکڑیں, لیکن چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے احتساب میاں صاحب اور ان کی فیملی سے شروع ہونا چاہیے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ میاں نواز شریف نے یہ جتنی جلدی انہوں نے یہ بات کہی ہے, کوئی کہتا نہیں عمل کریں نا پھر اس پہ سر. سنیں نا, عمل بھی ہو جائے گا. پہلی بات میں ایک پاناما لیک پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاناما لیک اس ملک کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس دنیا میں کہیں پاناما لیک پہ اب بات نہیں ہو رہی سوائے یہاں کے چند ہارے ہوئے جواری. اتنا ٹائم آپ نے گین کیا تو ظاہر ہے دبا دیا نا, کامیاب ہو گئے آپ لوگ اس ایشو کو. اب دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے 2 بچوں کا نام انہوں نے یہ کہہ کے دیا ہے کہ ان کی آف شور کمپنیاں, اور آف شور کمپنیاں ہونا غیر قانونی نہیں ہے. نواز شریف نے کہا کہ ان کا احتساب کر لو, کسی بھی جوڈیشل فورم بنا لو, اس پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ کیوں نہیں بناتے جوڈیشل فورم؟ یہ نہیں بناتے, اس کی وجہ ہے یہ کہتے ہیں نواز شریف کا ہوگا. بھائی میں اب فرض کرو میں یہ کہوں کہ پارس کا میں نے احتساب کرنا ہے, میں پارس کے بلے کوئی آئی نہیں, نہ اس کی کمپنی ہے نہ کوئی کچھ ہے. پارس کا بھائی یا باپ یا دادا یا پردادا اس کی اگر کوئی ہے تو اس کا پارس سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کا کون سا قانون مورل اور لیگل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے بچوں کی اگر نکل آئی, حالانکہ وہ انلیگل نہیں ہے, نہ کہیں یہ بات طے ہوئی ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں, اگر ان کے پاس آ سکتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو 80 سال سے بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہونا اچنبے کی بات نہیں ہے. قومی اسمبلی تو میاں صاحب بتا رہے تھے, اپنے دکھڑے رو رہے تھے, بتا رے تھے غربت کی بات کہ پریشان اچنبے حالات. کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس 20 سال پہلے کھانے کو نہیں تھا وہ اربوں پتی ہوں, وہ 600 کنال کے گھروں میں رہیں, وہ دنیا میں جہازوں پہ پھرے, سر آپ دوسروں پہ جو دوسروں کی حلال کی کمائی پہ اعتراض کریں اور خود مطلب کہ وہ اندروں کھائی جاؤ تو اتورو لا پائی جاؤ. آپ نے ابھی میری ایگزامپل دی نا, اگر پارس طاقت میں ہے نا تو پارس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. اگر میری فیملی کا نام ہے تو اس کے ساتھ میرا بھی ہونا چاہیے, اور مجھے پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتی ہوں. مجھ سے سب سے پہلے احتساب شروع کیا جائے تو پھر ہونا چاہیے. نہیں جا سکتا نا, میاں صاحب نے کہا ہی نہیں جا سکتا, 3 بار کہا قوم سے خطاب میں, کہا نا انہوں نے کیا کہا کہ مجھ سے احتساب شروع کریں. انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچے جوڈیشل فورم پہ, یہ بھی کہا تھا آپ نے, اپنے مطلب کی بات سن لی, ٹھیک ہے نا, یہی کہا تھا. اچھا اب مجھے ایک بات بتائے نا, فورم بنانا کس نے, یہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات, آپ یہ کریں گے نہیں, میں گھما کے نہیں, آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں انہوں نے لکھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ہوگا. اچھا پرائم منسٹر, اس میں انہوں نے اس بات کا یعنی کہ احتیاط کی کہ جب پرائم منسٹر کا نام آئے نا تو نواز شریف رہے, یوسف رضا گیلانی نہیں, راجہ پرویز اشرف نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آف شور کمپنیاں نہ نواز شریف کی, نہ شہباز شریف کی, نہ ان کے کسی کیبنٹ ممبر کی, اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس پہ اتنا سا دھبا نہیں ہے کرپشن کا, ٹھیک ہے. اچھا کون الزام لگا رہا ہے کہ جن نے کرپشن کے علاوہ کبھی کوئی اور کام کیا ہی نہیں. بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آگے مزید. میں سوری آپ کو روک رہی ہوں, بریک لینا ضروری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزام لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے, ان کے بچوں کا ہی نام ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہم سے کر لو تو کر لیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, کمیشن بنا لیں. ہم نے کب پیچھے بھاگے ہیں, بھاگتے تو یہ ہیں. ابھی کل گئے تھے الیکشن کمیشن میں, آج ریفرنس دیا نا ہم نے, آج آپ نے بھی دیا, کیسا شور مچا رہے ہیں, اس پہ ہی بات کریں گے بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک آدھ بات احتجاج پہ ہی میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان اور طاہر القادری کے درمیان کہا جا رہا ہے جو پل ہے نا وہ شیخ رشید احمد ہیں, وہ پہلے بھی تھے اب بھی تھے,
تو اگر ان کی کوششوں سے مشاہد اللہ خان صاحب اگر یہ دونوں کزنس مل گئے تو کیا پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہوگی یا پھر بھی آپ بے فکر ہوں گے؟ چونکہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں آئندہ 5 مہینے جو ہے نا وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اور اس بات سے وہ بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کا سیاسی جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا، بڑے پر امید ہیں اس حوالے سے۔ آپ نے سوال کیا میرے آپ نے کیا، آپ ہی گیسٹ ہیں میرے پروگرام میں آج۔ پروگرام شروع ہو جی جی آن ایئر ہے پروگرام۔ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پل ہے نا، اول تو یہ پل ول ہوتے نہیں کسی کے ساتھ، ان کا کھیل کچھ اور ہی ہے، لیکن اگر یہ ان کے درمیان پل ہے نا تو یہ ریت کا پل ہوگا، یہ کسی بھی اور ڈہ جائے گا اور یہ خود بھی گریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پلے کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں جو شاید ناظرین کو بھی نہیں پتا، یہ جو ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن ہوئے نا، یہ جو ویلی کی سیٹیں تھیں پنڈی لاہور ادھر ادھر، 2 سیٹیں یہاں پہ بھی تھیں، ایک عمران خان کے حلقے میں، ایک شیخ رشید کے حلقے میں۔ یہ پل جو ہے نا، پل تو وہیں ٹوٹ گیا ان کا۔ لاہور والی تو پی ٹی آئی نے جیتی ہے سیٹ، پی ٹی آئی نے جو جیتی ہے وہ پی ٹی آئی کا آدمی نہیں، 4 دفعہ پہلے جیت چکا ہے جب پی ٹی آئی میں نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے ان کو، وہ جو ادھر سے پشاور سے جیتا وہ بھی ان کا نہیں ہے، ایسی بس وہ یہاں پر بھی ایسے جیتے ہوں گے 4 دفعہ جو پہلے بھی جیت چکے ہوں گے۔ ہمارے تو 42,000 45,000 ووٹ لے کے جیتے ہیں، یہ 1500 والے نہیں ہیں۔ بہرحال جو لوگ میاں صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو نہیں چاہتے آپ کی حکومت کو دیکھنا، وہ الیکشن کمیشن بھی چلے گئے۔ کل سنیں خبر ہے کہ افتخار چودھری صاحب بھی جا رہے ہیں میاں صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرانے۔ آج آپ لوگوں نے بھی عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے، تو یہ جو ریفرنس دائر کیا ہے، یہ ریفرنس اور جوابی ریفرنس کیا ہے؟ یہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ بلیک میل کریں، 3 سال میں یاد نہیں آیا آپ لوگوں کو یہ کرنا؟ عمران خان کی تو ہسٹری یہ ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں اس کی پارٹی کا آدمی کرتا۔ مطلب آف شور کمپنی کے خلاف بول بول بول، آخر پتہ لگا اپنے نکل آئی۔ ایک زمانے میں یہ بولتا، اس کی یہ مطلب سیزنل ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک مل جائے نا، مثلا جی کہ وہ جو بینامی 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 خود کی ہوئی ہے اس کے جمائمہ کے ساتھ۔ اچھا ہمارے پاس کے سوا ہم ان چکروں میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اب یہ گئے نا تو وہاں کوئی ثبوت تو تھا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ لطیف کھوسے کے پاس تھا، وہ بھی ایسی بولتا رہتا، وہ بیچارہ وہ یان علی۔ لطیف کھوسا صاحب کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا، میں نے اگست میں احتجاج کی بات کر لی، تو اب آپ کے جو مفاہمتی دوست ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ ہم سپٹمبر میں احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ مشاہد اللہ خان صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ میدان میں اتریں گے؟ کیا نون لیگ کا احتساب کریں گے؟ اور احتساب اگر ہوتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی برداشت کر سکے گی، کر لے گی؟ پیپلز پارٹی نے ابھی مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا تو کیا کہا ان کے لیڈرشپ نے کہ بھئی 2018 کا ہمیں الیکشن لڑنا ہے، کچھ کرو۔ ریپیٹڈلی کہا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیپل پارٹی والے سمجھدار لوگ ہیں۔ اچھا پنجاب کے لوگوں کا ایک پرابلم ہے جو سندھ کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ ہرے اتنی بری طرح ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ جو 4-5 پھر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب 5-5 ہزار ووٹ، کوئی 6 نمبر پہ ہے، کوئی 5ویں پہ، کوئی 4تھے پہ، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اچھا اب یہ اس لیے بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے کہ یہ اگر یہ کہیں کہ ہم ہارے ہیں، اور اب مثلا اعتزاز احسن کے مقابلے میں روہیل اصغر کو 1,19,800 ووٹ پڑے اور اعتزاز کی وائف کو 6,800۔ اب آپ پھر اعتزاز احسن صاحب کو کچھ کہیں گے، وہ پھر ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پچھلی دفعہ نہیں، قمر الزما کارا ہو گئے، ندیم افضل چاند ہو گئے، ان کے ذرا ان سے ووٹ پوچھا کریں۔ اچھا پھر پیپلز پارٹی سپٹمبر کا اندیا کیوں دے رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈال کے بارگیننگ کرنا چاہ رہی ہے، کوئی ڈیل کرنا چاہ رہی ہے؟ آج کل بلاول جو ہے نا، اس کی اور شیخ رشید کی دوستی ہو گئی ہے، تو شیخ رشید ہر مہینے کہتا ہے نا حکومت جا رہی ہے، پچھلے 12 سال سے گائیڈ لائنز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ زرداری کی حکومت گئی تھی نہ ہماری گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر کہہ رہے ہیں اگلے 5 مہینے ہیں تو اگلے 10 دن ہیں تو 20 دن ہیں، مطلب کہ آدمی کو سر آپ پیپلز پارٹی کا بتائیں نا، کوئی بارگیننگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ سنے تو میری بات، پیپل پارٹی اب جب بلاول سے دوستی ان کی ہوگی تو کوئی اثر تو پڑے گا نا شیخ رشید کا بھی، کہ جس ان پہ پیپل پارٹی والوں پہ وہ کبھی ستمبر۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کیا ہوگا، مجھے ایک بات بتائیں، ستمبر میں فرض کریں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، فرض کریں سپوز ہماری حکومت چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے پلے کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا جمہوریت کا فائدہ ہوگا؟ اس ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا؟ اس ملک کے ریزروز کا فائدہ ہوگا؟ اسٹاک ایکسچینج اور بڑھ جائے گا؟ یا ہماری فارن پالیسی کو کوئی تقویت ملے گی؟ یا سی پیک جو ہے اس کا کام تیزی سے ہوگا؟ یا بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، بلکہ بڑھ جائے گا نا، ورسٹ ہوگا نا۔ ٹھیک
تو یہ ورس اگر اس ملک میں ہوگا تو یہ پاکستان دشمنی ہے یا پاکستان دوستی ہے؟ پاکستان دوستی ہے کہ اس ملک کے ادارے، ان کے فیصلے آپ کو پسند ہیں یا نہیں ہیں، اس کو تسلیم کریں، اس ملک کے اداروں کو مضبوط کریں، جمہوریت کو مضبوط کریں، ہمارے سے میدان میں لڑیں، واردات ہم نہیں ڈالنے دیں گے اس لیے کہ ہمیں تم سے زیادہ سیاست آخری ایک بات بتا دیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ڈیفنس فورس ہیں اس کے سپاہی ہیں، اور بقول آپ کے، آپ اکثر یہ بات خود بھی کہتے ہیں، اور جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں میدان میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ مشاہد اللہ خان صاحب کوئی وزارت وغیرہ نہیں دے رہے آپ کو؟ اب تک کوئی وزارت کیوں نہیں دی؟ کیا وزارت پر اعتبار نہیں کر رہے اب آپ پر؟ میں اپنے خیالات کو اور اپنے نظریات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، میں نواز شریف کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں اس کو، آپ کہہ لیں نواز شریف کو ڈیفینڈ، وہ اس لیے کہ نواز شریف اس ملک کا مسیحا ہے. وزارت کیوں نہیں دے رہے؟ اس ملک کا مسائل کا نجات دہندہ ہے نواز شریف. نواز شریف نے اس ملک کو 3 سال پہلے کیا حالات تھے اس ملک کے آج کیا ہیں، یہ نواز شریف کی وجہ سے ہیں. تو کیا مجھے، کیا آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں، اور آپ کرتی ہوں گی، مجھے پورا یقین ہے. جب اچھا کام ہوتا ہے، جب اچھا کام ہوتا ہے تو ضرور ان کی اچھائی کی جاتی ہے، اور اچھا ہی ہو رہا ہے نا. آپ نے تو پچھلا بھی ادوار دیکھے ہیں نا، آپ نے تو کراچی بھی دیکھا ہے نا، آپ سے کیا ہے نا. آپ اس پروگرام کے باہر بھی کرتی اس لیے ہوں گی کہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس نواز شریف کو ڈیفینڈ کریں، تو میں اگر کر لیتا ہوں تو کون سی ایسی بات. بہت شکریہ مشاہدہ خان صاحب، پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.